भूखे नंगे तेरा ठेका नहीं लिया हमने। मेरी भाभी ने जोरदार थप्पड़ मेरे 3 साला बेटे को मारा, जो फ्रिज से रात की रोटी निकाल रहा था, और फिर फ्रिज को ताला लगा दिया। मैंने जबत से आंखें मींची और रोते हुए बेटे को कहा कि अल्लाह से मांगो, वो सब देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था, पर वो मासूम सजदे में गिरा। अल्लाह से बोला, आज मुझे और अम्मा को पेट भर कर रोटी खिला दो। मैं इसकी तड़प पर दवा पर तड़प उठी। मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह यतीम बच्चे की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक मेरे बेटे के मुंह में भी पानी भर आया था। तब भी वो मुझे या अपनी ममानी से कुछ कहे बिना फ्रिज की तरफ गया और फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। मेरी नज़र इसी पर थी। मैं इस मासूम को बड़े गौर से देख रही थी, जो पाँव की एड़ियाँ उठाए कुछ खाने के लिए देख रहा था। तब इसका हाथ रात की बची हुई रोटी पे जाकर रुक गया। इसने वो रोटी खींचने की कोशिश की तो इसी कोशिश में सामने रखा जूस फर्श पर गिर गया था, जिसको देखकर मेरी भाभी गुस्से से खोलती हुई इसके पास आई थी और इसके नंगे वजूद पर जोरदार थप्पड़ मारा था। जब एक थप्पड़ से कुछ न हुआ तो इसने 2-3 थप्पड़ और इस मासूम को झड़ दिए और कहने लगी कि भूखे नंगे हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। इस मासूम के हाथ में रात की सूखी रोटी ही तो थी, वो भी इस जालिम ने इससे छीन ली और फ्रिज को फिर से ताला लगा दिया। वो मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि इसके जिस्म पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ा नजर आने लगे थे। मगर मैंने जबत से आंखें मींची थी और रोते हुए बेटे को अपने सीने से लगाकर कहा था कि इस तरह खुद कुछ मत खाया करे, या तो मुझसे कहा करे या अल्लाह से मांगा करे, क्योंकि वो सब देता है। मैंने तो इसे बहलाने के लिए कहा था कि वो अल्लाह से मांगता, और वो मासूम बच्चा तो सच में सर ज़मीन पर रख कर बैठ गया था, जैसे सजदे में घिर कर अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह ताला आज मुझे और अम्मा को पेट भर के रोटी खिला दो। मैंने इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाया था और अपने कमरे में आकर तलाल को याद किया था। इसको कोसने लगी थी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर मैं अपने बेटे की दुआ पर तड़प उठी थी। इसके लहजे में बहुत दर्द था, पर मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह बच्चे की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक। मेरा नाम नाहिद है। मैं तलक लाहौर शहर से है। मैं अपने अम्मा अब्बा और भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। मेरे अब्बा एक गवर्नमेंट स्कूल में चपड़ासी थे और अम्मा घर में ही बच्चों को सुपारा पढ़ाती थी। इसीलिए हमारे छोटे से घर के बड़े से शहर में सारा दिन बच्चों की रंग बिरंगी आवाज़ें गूंजती रहती थी। अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। अशर मुझसे 3 साल बड़ा था और मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार और संजीदा भी था, शायद इसलिए कि वो बड़ा बेटा था। और अब्बा भी हमेशा इसी से ये कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसीलिए कभी भी मुझे मायूस मत करना। अशर भी जानता था कि हमारे घर के हालात ज़्यादा अच्छे तो ना थे, इसीलिए इसे भी एहसास था कि वो जल्द कामयाब हो जाता और मेहनत करके इतना कमा सकता था कि हमारे हालात अच्छे हो सकते। इसीलिए अशर ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की थी। अम्मा ने भी मेरे लिए बचपन ही से जहेज़ का सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। वो तो इसी इंतज़ार में थी कि मैं भी बालग हो जाऊं तो अच्छा रिश्ता आते ही वो मुझे ब्याह दे। अम्मा हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह अशर को भी कामयाबियों से नवाजे, ताकि हम भी अच्छे और सुथरे घर में रह सकें। मगर इसके बावजूद भी अम्मा अब्बा ने हमेशा इस छोटे से घर में भी सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, क्योंकि हम इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे और हमारे लिए वही बहुत था। जबकि महंगाई जैसे दौर में तो कई लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। ज़िंदगी यूं ही सुकून से गुजर रही थी कि अचानक अब्बा बीमार पड़ गए थे। पहले तो हमें लगा था कि इनको आम सा बुखार था, जो शायद सख्त काम की थकावट की वजह से हो गया होगा। मगर जब कई दिन गुजर गए और इनका बुखार बजाय कम होने के वो कमज़ोर होने लगे तो अम्मा इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। अब्बा के टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि अब्बा को हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन गया था और इनकी शुगर भी हाई रहने लगी थी, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब ही रहने लगी थी। डॉक्टर ने अब्बा को सख्त हदायत दी कि वो काम का दबाव कम कर दे और अपनी सेहत पर ख़ास ख्याल रखे। मगर अब्बा ये सोचकर ही डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि अगर वो घर पर बैठ के सुस्त पड़ जाएंगे तो फिर घर के अखराजात कौन पूरे करेगा, क्योंकि अशर भी इस वक्त पढ़ रहा था और इसे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए अब्बा आराम करने के बजाय काम पे जाते थे। अशर इस वक्त इंटरमीडिएट कर रहा था और अब्बा की ख़राब तबीयत को देखकर वो भी परेशान रहने लगा था। तब से ही वो पढ़ाई के साथ साथ अब्बा का और सारे घर का भी बड़ा बनकर ख्याल रखने लगा था और कभी कभार घर के कामों में अम्मा की मदद भी कर दिया करता था। मैं इस वक्त छोटी थी, मगर मैं इतनी ज़रूर समझती थी कि हमारी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और हमारे हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे।
ابا کی بیماری کے بعد اماں پر بھی زیادہ بوجھ آ گیا تھا، مگر انہوں نے کبھی مجھ پر یا اشر پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے بعد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ کچھ بچت ہو سکتی اور گھر کے حالات بہتر ہو سکتے، اور اپنے طور پر ابا کو بھی آرام دینے کی کوشش کر سکتی اور ان پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا۔ میں چھوٹی تھی مگر اپنے طور پر اماں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اور اسی طرح مجھے بھی تھوڑی بہت سلائی مشین چلانا آ ہی گئی تھی۔ اشر نے بھی بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ہی ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ گھر کے اخراجات میں اماں ابا کی مدد کر سکتا۔ میں بھی اسکول کے بعد گھر آ کر اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں تھے، مگر ابا نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ جب اشر کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو اس نے فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے پاس تو کوئی بھی نوکری یا زیادہ تجربہ نہ تھا، اسی لیے اسے نوکری ملنا آسان نہ تھا۔ میں بھی اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اسی لیے اشر کی کوشش ہوتی تھی کہ میری تعلیم کے اخراجات بھی وہ خود ہی پورے کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا کی تنخواہ اور اماں کی کمائی گھر کے اخراجات کے لیے اب کافی نہ رہی تھی۔ کئی مہینے وہ کوشش کرتا رہا کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل جاتی، مگر اسے کامیابی نہ ملی تھی۔ آخرکار بہت مشکل سے اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب کرنا شروع کر دی، جہاں اس کی تنخواہ تو کم تھی مگر حالات کے مطابق گزارا ہو ہی سکتا تھا۔ اشر بہت سمجھدار تھا، اسی لیے اس نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر ہماری ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس سے مانگ لوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اماں ابا میں سے کسی کو پریشان کرتی۔ میرا بھائی اشر مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں خوش قسمت بہن تھی جو مجھے اشر جیسا بھائی ملا تھا، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خوش قسمت نہیں بلکہ بدقسمت تھی، اور میری زندگی میں اشر کی وجہ سے ہی ایک قیامت آنے والی تھی۔ جب ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی تو ابا نے ایک دن اشر کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھانے لگے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی چکا ہے تو اپنا گھر بھی بسا لیتا، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ اس کی شادی کے بعد جلد از جلد مجھے بھی اپنے گھر کا کر دیتے۔ اشر نے تب تو اپنی کسی بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اماں ابا کو یہی کہتا رہا تھا کہ ابھی اس نے شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو مجبوراً انہوں نے اماں سے اشر کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ہی اشر کو گھر کا بسا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور میرے فرض سے بھی سب کو دوش ہونا چاہتے تھے۔ اماں نے بھی آس پاس نظر دوڑانا شروع کر دی، مگر جب اشر کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگا تھا کہ پہلے وہ مجھے رخصت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے لیے اماں کوئی لڑکی نہ دیکھتی بلکہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتی۔ اماں نے اشر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بڑا بھائی تھا، اسی لیے وہ پہلے شادی کر لیتا، مگر اس نے بھی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے وہ میری ذمہ داری نبھائے گا، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچے گا۔ اور آخرکار اماں میرے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میرا رشتہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں لوگ میری عزت کرتے اور میری ساری زندگی سکون سے گزرتی، مگر نصیبوں کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا تھا۔ خوبصورت تو میں تھی ہی، پھر بھی کم عمر۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تھا، مگر اشر کو میرے لیے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا۔ وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی یا نقص نکال کر انکار کر دیتا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی شہزادے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی بہن کو شہزادیوں کی طرح رکھ سکتا، مگر آخرکار اس کو میرے لیے طلال کا رشتہ پسند آ گیا۔ میرے گھر والوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ میرا رشتہ طلال کے ساتھ طے کیا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں طلال کے ساتھ ساری زندگی ہنسی خوشی رہوں گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ جلدی مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا۔ اشر اور اماں نے زبردستی ابا کو گھر میں رکنے کے لیے اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں کام کے دوران ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جاتا۔ ابا تو آرام کرنے لگے تھے تو پھر اشر اور اماں نے دن رات محنت کر کے جتنا ہو سکتا تھا میرے لیے باقی ضرورت کا سامان بنایا تھا اور مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ طلال ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی میں میرا بھی جلد ہی دل لگ گیا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی اور ایک ہی بھائی تھا جو اس سے بڑا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور میں بہت خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر میں زیادہ کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات اس گھر سے بہت بہتر تھے جس گھر سے میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ وہاں پر ہر کام کے لیے ملازمین تھے جو گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کا کام کرتے تھے۔ میری جیٹھانی بھی نوکری کرتی تھی، اسی لیے کچن کا زیادہ تر کام میں خود ہی کرتی تھی،
क्योंकि मुझे तो वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक था और मेरे पास करने को कोई ख़ास काम भी नहीं होता था। मेरे और तलाल की शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। फिर एक दिन तलाल ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि कंपनी इसको मुल्क से बाहर काम करने की ऑफ़र दे रही थी और अगर वो ऑफ़र कबूल कर लेता तो इसकी तनख्वाह 3 गुना हो जाती। तलाल के लिए वो मौका बहुत अच्छा था, इसीलिए सब घर वालों ने इसको मशवरा दिया था कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाता और वो ऑफ़र कबूल कर लेता। मैं भी तलाल के लिए खुश थी, मगर जब इसके बाहर जाने का वक्त आया तो मैं आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ इसको रुखसत कर दिया था, क्योंकि वो शादी के चंद महीने बाद ही इटली चला गया था। तलाल के इटली जाने के एक हफ्ते बाद मुझे मालूम हुआ था कि मैं माँ बनने वाली थी। जब मुझे इस खुशी के बारे में मालूम हुआ तो मेरी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे। मैं खुश थी मगर मेरा दिल उदास था, क्योंकि मुझे इस वक्त अपने शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तलाल के इटली जाने के बाद मेरे दिन और रातें एक जैसे ही गुजरने लगे थे, मगर जब से मुझे खुशखबरी मिली थी मेरी तन्हाई और उदासी दूर करने के लिए एक नन्हा वजूद आने वाला था, मैं दिन गिनने लगी थी कि जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा, मेरा अकेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। मैं रोज़ाना तलाल की वीडियो कॉल का इंतज़ार करती थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान बस यही एक ज़रिया रह गया था जिससे हम दोनों एक दूसरे को अपना हाल अहवाल कहकर सुना सकते थे। और जब वो वीडियो कॉल करता था तो मैं सब कुछ भूल कर खुश हो जाती थी। तलाल भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और मुझसे दूर रहना इसके लिए भी आसान नहीं था, मगर बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसका जाना भी तो ज़रूरी था। जब मैंने तलाल को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी तो वो बहुत खुश हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर मेरे पास आ जाता, मगर वो भी मजबूर था और इसने मुझसे वादा किया था कि वो जल्द ही छुट्टी लेकर मेरे पास आ जाएगा, मगर फिर मसरूफियत की वजह से वो ना आ सका। मैंने भी खुद को ये कहकर समझा लिया था कि अगर वो मेरी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था तो मुझे भी इसका साथ देना चाहिए था और सब्र करना चाहिए था। वैसे भी मेरे पास तो मेरा बच्चा भी आने वाला था, इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान और उदास नहीं हुई थी। जब मेरी जेठानी को मालूम हुआ था कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो इसने मुझ पर काम का ज़्यादा बोझ डाल दिया था और कहने लगी कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो ऑपरेशन से भी बच जाऊँगी, इस तरह मेरा बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। तलाल मेरे बारे में फ़िक्रमंद रहने लगा था, क्योंकि इसको मेरी हालत की परवाह थी और मेरा कमरा भी घर के दूसरे फ्लोर पर था, जबकि बाकी घर वाले पहले फ्लोर पर रहते थे। तब तलाल मुझे कहने लगा था कि मैं जेठानी के साथ इसके कमरे में सो जाया करूं, मगर मैंने इसको इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जेठ के होते हुए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती। मगर तलाल को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया था और वो मुझे कहने लगा कि मैं इसके भाई के बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकती थी। मगर मैंने तलाल को समझाने की कोशिश की थी कि मैं इसके भाई को गलत नहीं समझ रही थी, बल्कि मैं इसकी मौजूदगी में इसके कमरे में नहीं सो सकती थी। मगर तलाल मुझसे नाराज़ हो गया था और बहुत दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। पहले तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था मुझे अपने ससुराल वालों के रवैये में भी एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी थी। पहले जहाँ मेरी नंद और जिठानी मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बात भी कम कम करने लगी थी और मेरा ख्याल रखने की बजाय वो मुझ पर उल्टा एहसान जताने लगी थी। मैं तो वैसे भी खुश नसीब थी जो मेरा शोहर बाहर बैठकर पैसे कमा रहा था। इनको लगता था कि मैं अपने शोहर की कमाई पर बस ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर फिर जब मेरा छठा महीना शुरू हो गया तो जेठानी ने सफाई वाली मुलाजमा को काम से हटा दिया था और मुझे कहने लगी कि घर की सफाई का काम मैं ही कर लिया करूँ ताकि ऑपरेशन होने से बच सकती। मैं सारे घर की सफाई करती थी, मगर मेरी तबीयत इजाज़त ना देती थी कि मैं हर रोज़ सारे घर की सफाई सुथराई के साथ साथ किचन का काम भी करती। तब मैंने तलाल से बात की थी वो अपनी भाभी को समझा सके ताकि मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि जेठानी के बच्चे घर में बहुत कचरा फैलाते थे जिसकी वजह से मुझे 2 बार सफाई करना पड़ती थी। मगर दलाल ने मेरी हमायत करने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया था और कहने लगा था कि इसकी भाभी ने भी तो 2 बच्चे पैदा किए थे, इसीलिए जैसे वो कहती है मुझे करना चाहिए था। मगर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी और मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता था। तब मेरी जेठानी ने तलाल को मेरे बारे में न जाने क्या बातें कहना शुरू कर दी थी कि वो मुझसे बदगुमान रहने लगा था और मुझे लगता था कि मैं इसकी उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतरती थी, इसको हर काम से इनकार क्यों कर देती थी। मैंने अपनी जेठानी को भी समझाना चाहा था, मगर इसने मेरे ये कहकर मैके भेज दिया कि अगर मुझे आराम करना है तो मैं अपनी माँ के घर ही चली जाती। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तलाल को समझा सकती, मगर इसको तो सिर्फ अपनी भाभी की हर बात ठीक लगती थी, क्योंकि तलाल मुझसे अक्सर कहता कि इसकी माँ की मौत के बाद से इसकी भाभी ने ही इसको माँ की तरह पाला था। मगर मैं भी जानती थी कि तलाल की माँ के इंतकाल को तो ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था,
مگر میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ مجھے بھی اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میں بھی اپنا کچھ سامان لے کر اماں کے گھر آ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا بلکہ بس اتنا کہا تھا کہ میں امید سے تھی، اسی لیے جب بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تھی میں ان کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ اماں کے گھر جانے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں کسی قید سے نکل کر ایک پرسکون جگہ پر پہنچ گئی تھی، اور اماں بھی میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھی۔ مگر میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ طلال کے رویے نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی طلال جو شادی کے شروع میں مجھے سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، وہ میری تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن ہونے لگا تھا اور مجھ سے خفا رہنے لگا تھا۔ طلال نے مجھ سے رابطہ کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ پہلے جہاں وہ مجھے روزانہ ویڈیو کال کرتا تھا، پھر ہفتے میں ایک آدھ بار میسج ہی کر دیتا اور پھر اجنبی ہو جاتا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ آیا وہ میرے لیے تڑپ رہا تھا یا سچ میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس کی مصروفیت نے میری یاد کو بھی دھندلا بنا دیا تھا۔ اماں بس مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی، مگر ابا شاید جان گئے تھے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان معاملات خراب تھے، تبھی وہ چپ چپ اور الجھل سے رہنے لگے تھے۔ میں بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جب میرے آخری مہینے شروع ہو گئے تو اس دوران طلال نے مجھے بس ایک دو بار ہی فون کیا تھا، مگر اس کا انداز حد سے زیادہ بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ تر رسمی باتیں ہی کرتا اور یہ تک نہ پوچھتا کہ میں کیسی تھی، اور پھر کام کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیتا تھا۔ میں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے خود کو یہ تسلی دیتی تھی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے میں طلال کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرتی رہی تھی۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس لمحے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں اور اشر نے بھی میرا بہت خیال رکھا تھا، مگر میرے دل میں ایک خلش تھی کہ میرا شوہر اور میرے بچے کا باپ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ان دنوں میں اشر کے لیے بھی اماں نے لڑکی پسند کر لی تھی، اور اشر کے سسرال کو یہ تشویش ہونے لگی کہ آخر میں اپنے میکے میں کیوں تھی، کیونکہ اشر کے سسرال والے جب بھی آتے تو ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی، جبکہ میرے سسرال والوں میں سے انہوں نے کسی کو بھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے تھے۔ مگر اس وقت اماں نے سارا معاملہ سنبھالا تھا اور میں بھی فکر ہو گئی تھی۔ مگر اشر کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کو بے شک میں نے یا اماں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ میرا بیٹا 2 مہینے کا ہونے والا تھا، جبکہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے تک نہیں آیا تھا، نہ ہی طلال نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میرا ہر دن بے چینی اور اذیت میں گزرنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں اپنے ماں باپ اور بھائی پر بوجھ بن گئی تھی۔ اشر کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کی نوکری بھی اچھی لگ رہی تھی، اس لیے حالات کے معاملے میں تو کوئی تنگی نہ رہی تھی، مگر میرا دل ہر نئے دن کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا کہ آخر طلال میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ نہ تو مجھ سے کچھ کہتا اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتا، نہ ہی اس کے گھر والوں نے میری کوئی خیر خبر لی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے طاہر کو دیکھتی تو مجھے اپنی قسمت پر اور اس معصوم کی معصومیت پر رونا آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یا طلال کا میرے ساتھ جیسا رویہ ہو گیا وہ صرف اور صرف میری نند اور جٹھانی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ طلال کی نوکری بہت اچھی تھی اور مجھے ہر مہینے کی اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، جبکہ میرا جیٹھ بے روزگار تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری طلال پر ہی تھی۔ میرے جیٹھ کے بچوں کے اخراجات بھی کسی حد تک طلال ہی اٹھا رہا تھا، اسی لیے تو میری نند اور جٹھانی نے مل کر طلال کو میرے خلاف کیا تھا، اور اس نے بھی ان دونوں کی باتوں میں آ کر مجھے پیسے بھیجنے کی بجائے اپنی بھابھی کو بھیجنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ بقول طلال اور میری نند طلت کے میری جٹھانی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ مگر میرا ان سب میں کیا قصور تھا جو مجھ پر اور میرے بیٹے پہ یہ سب ظلم ڈھایا گیا تھا؟ اس وقت تو جیسے تھم سا رہ گیا تھا۔ میں طلال کی طرف سے ملنے والی ہر امید، ہر خوشی اور ہر آس کو اپنی مٹھی سے پھسلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد جو کبھی مجھے دن میں کئی بار فون کرتا تھا، اپنی ہر چھوٹی خوشی میرے ساتھ بانٹتا تھا، اب وہ ہفتوں تک میرا حال بھی پوچھنا گوارا نہ کرتا۔ میں طاہر کو سینے سے لگائے سوچتی رہتی تھی کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو شاید مجھے کچھ سکون ہوتا اور طلال کا رویہ بھی سمجھ میں آتا، لیکن میرا دل اور دماغ دونوں گواہی دے رہے تھے کہ میں بے قصور تھی۔ تو پھر وہ خاموشی اور تنہائی اور وہ بے رخی مجھے اور زیادہ کچلتی تھی۔ انہی دنوں میں زویا میری بھابھی بن کر آ گئی۔ شادی کے ہلے گلے میں کچھ پل کے لیے میں اپنا ہر غم ہر دکھ بھول گئی، مگر کچھ دنوں بعد میری اداسی لوٹ آئی تھی۔ طلال کا رویہ دن بدن سرد ہوتا گیا تھا۔ پہلے تو صرف خرچہ آنا بند ہوا تھا، مگر پھر فون کالز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور پھر آخر میں وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اسے فون کیا تھا اور اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے بس طاہر کو اتنا کہا کہ اب تمہارے بابا تمہیں مبارکباد نہیں دیں گے۔
کیونکہ وہ بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ وہ مصروف نہیں ہوا تھا، بلکہ میری نند اور جٹھانی نے اس کے دل میں میری جگہ چھین لی تھی۔ میرے سسرال میں ہر دن میرے لیے ایک نیا تانا، نیا الزام اور ایک نئی سازش بنی جاتی تھی۔ کبھی میری نند مجھے کہتی کہ میں ناشکری تھی، کبھی یہ کہ میں طلال کو صرف پیسوں کے لیے چاہتی تھی۔ جو اس نے پیسے بھیجنا بند کیا تو میں نے بھی اپنے دل میں اس کا خیال نکال دیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے طلاق کا خوف دلایا گیا تھا۔ میرے اماں ابا نے پہلے تو طلال کی وجہ سے خاموش تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کی عزت شوہر کے ساتھ ہے اور عورت کو سب کچھ سہنا سیکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میرے اماں ابا نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، اور مجھے بھی صبر کرنے کا کہتے تھے، کیونکہ میرے پاس میرا بیٹا تھا اور مجھے اس کے لیے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ میں خود بھی طلال کو بھول جاتی جیسے وہ مجھے بھول گیا تھا، اور میں نے گھر کے کاموں میں دل لگانا شروع کر دیا تھا۔ جب انسان کو اپنی ہی بیوی اور بیٹے کی فکر نہ تھی تو میں اس کی فکر کیوں کرتی، جب میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، اسے بھی جلدی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا وہ کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے صبر سے کام لینے کا کہا۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ جب میرا سارا میکہ ہی میرے ساتھ تھا تو میں خود غرض سسرال اور شوہر کی فکر میں کیوں گھلتی رہتی؟ میں نے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی اور ہر روز اسی کو دیکھ دیکھ کر جینے لگی۔ مگر شاید قسمت کو میرا سکون سے رہنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ ابا بیمار تو رہتے تھے، اس بیماری میں ایک دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا تھا میرے سر کا سائبان چھن گیا۔ ابا کے بھروسے ہی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے بیٹھی تھی۔ جب ابا ہی نہیں رہے تو میں کسی سے کیا امید رکھتی؟ میرا بھائی بے شک مجھے اور میرے بیٹے کو بہت چاہتا تھا، مگر آخر کب تک؟ اس کی بھی تو شادی ہو چکی تھی، اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی تو بڑھنے والی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو جیسے گھر سونا سونا سا ہو گیا۔ ان کی باتوں، ان کی دعاؤں اور ان کی موجودگی کی کمی جیسے ہر دیوار سے جھانک رہی تھی۔ میں دن بھر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اپنا دکھ چھپانے کے لیے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، پر سچ تو یہ تھا کہ میرے اپنے اندر ہی کچھ مر چکا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے میں خود کو مضبوط سمجھتی تھی، مگر اب کمزوری ہر لمحے میرا دامن تھام لیتی تھی۔ بھائی نے ویسے میرا پورا ساتھ دیا تھا، اماں بھی میری ہمت باندھتی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ بھائی اب خود ایک شوہر اور جلد ایک باپ بننے والا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے محبت ضرور تھی، لیکن وہ وقت اور توجہ اب اس کے پاس نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی تھی اور نہ ہی کوئی توقع رکھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر جس میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی وہ نہ تو میرے شوہر کا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کے باپ کا۔ اسی لیے میں بس ہر روز اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہی سوچتی تھی کہ میرے جینے کی اصل وجہ بس وہی تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا بھائی بھی ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ بھائی کی بیٹی کو گود میں لے کر بے انتہا پیار کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن سے زویا کا، جو کہ میری بھابھی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو پہلے مجھے ہمت دیتی تھی، صبر کرنے کا کہتی تھی، ایک دم سے میرا اور میرے بیٹے کا وجود اس کو اپنے گھر میں بوجھ لگنے لگا، اور مجھے یہ بات واضح طور پر محسوس ہوئی کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں رہتی جو میرے بھائی کا تھا، اور اس کے شوہر کا بھائی کی بیٹی کی پیدائش پر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا تھا، میرے اندر ایک ماں، ایک پھپھو کی فطری محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس کی نرم نرم انگلیاں جب میرے ہاتھوں میں ٹکرائیں تو جیسے میرا دل مسکرا اٹھا تھا، لیکن اس خوشی کے لمحے میں ایک چھپی ہوئی خنکی بھی تھی جو زویا کی نظروں میں اور اس کے رویے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کیا تھا اور خود کو تسلی دی تھی کہ شاید تھکاوٹ کا اثر تھا، لیکن دن گزرتے گئے اور زویا کی سرد مہری بڑھتی چلی گئی۔ وہ بات بات پر مجھ سے خفا ہو جاتی تھی۔ کبھی اسے میرے بیٹے کے کھلونے کا شور برا لگتا تو کبھی کچن میں میری موجودگی اسے کھٹکنے لگتی، اور کبھی بس میرا خاموش رہنا اس کو چبھنے لگتا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ زویا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں مزید رہتی، مگر میں کہاں جاتی اس سسرال میں جہاں میرا شوہر تو تھا نہیں اور باقی سسرال والے میری موجودگی برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے تو زویا مجھے اپنی دوست سمجھتی تھی، مگر جب سے اس کی بیٹی آئی تھی وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی اور مجھ سے اور میرے بیٹے سے کترانے لگی تھی۔ ایک رات میں نے بھائی بھابھی کو کچن کے کونے میں کھڑے سے کہتے ہوئے سنا کہ آخر وہ کب تک اس گھر میں رہے، اور زویا کی اس بات پر میرا بھائی بالکل خاموش تھا۔ تب زویا کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہم کب تک ان کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے؟ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید اس کے پاس جواب دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے وہ ساری رات جاگ کر گزار دی تھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بس روتی رہی تھی۔ میرا دل سوال کرتا رہا تھا کہ کیا وہ میرا وہی بھائی تھا جس نے ابا کے بعد میرے لیے دیوار بننے کا وعدہ کیا تھا؟ صبح ہوئی تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی،
چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی تھی، مگر زویا کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے۔ میں نے گھر کے سارے کام اکیلے ہی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ زویا کو مجھ سے یا میرے بیٹے سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے ہی بھائی کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی کی نوکرانی بن کے رہ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اکثر طاہر روتا رہتا، مگر میں نے اپنے بیٹے کو روتا چھوڑ کر کام میں لگی رہتی تاکہ میری بھابھی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی، مگر وہ کسی صورت مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو مجھ سے اور میرے بیٹے سے چیزیں چھپا چھپا کے رکھنے لگی تھی۔ جب میں اپنے بیٹے کو روتا بھلکتا دیکھتی تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ زویا مجھ سے اور طاہر سے چیزیں اسی لیے تو چھپاتی تھی تاکہ میں نہ لے لوں۔ اسی لیے میں نے خود ہی وہ چیزیں کھانا چھوڑ دی جو بھائی لے کر آتا تھا، بلکہ جو کھانا بناتی تھی بس 2 وقت کی روٹی کھا کر صبر شکر کر لیتی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں چھپا کے رو لیتی تھی۔ میں نے جتنی اذیت برداشت کی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے کہ میرا بیٹا یتیم تھا جو مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو میرے اور بیٹے کو کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی میں اور میرا بیٹا 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے تھے، مگر میں نے کبھی بھائی بھابھی کی کوئی شکایت نہ کی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میرا بیٹا 3 سال کا تھا اور بھائی کی بیٹی 2 سال کی ہوگی۔ وہ دونوں سارا دن گھر میں کھیلتے کودتے رہتے، مگر زویا میرے بیٹے کو بے وجہ ڈانٹتی اور مارتی رہتی کہ وہ گھر میں گندگی پھیلاتا تھا، حالانکہ وہ تو بس بھائی کی بیٹی عنایا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ زویا اس کو ڈانٹ کر مار کر میرا غصہ اس معصوم پہ اتارتی تھی، اور بھائی بھی ایک دم خاموش تھا۔ شاید اس کو بھی میری اپنی گھر میں موجودگی کھٹکنے لگی، جو وہ اپنی بیوی کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ میرا بھائی جب بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا تو میں طاہر کو لے کر کمرے میں آ جاتی تاکہ وہ ضد نہ کرتا، مگر وہ تو بچہ تھا، اس کے مچلتے دل کو میں کیسے قابو کرتی۔ وہ بھاگ بھاگ کر عنایا کے پاس جاتا اور اس سے چیزیں لے کر کھانے کی کوشش کرتا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے نئے کپڑے لا سکتی۔ اپنا گزارا تو میں جیسے تیسے کر ہی لیتی، مگر طاہر کو میں کبھی بنا کپڑوں کے چھوڑ دیتی اور کبھی اپنے پرانے کپڑوں میں سے کاٹ کر اس کو اڑا دیتی، مگر کبھی کوئی شکایت کا حرف تک زبان پر نہ آنے دیا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ بھائی بھابھی نے مجھے اپنی چھت کے نیچے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے وہ چھت چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرنا پڑ گیا۔ جب گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی اور میں کچن میں کھڑی کام نپٹا رہی تھی، طاہر کو میں نے لنگوٹ بنا رکھا تھا اور وہ عنایا کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ جب زویا عنایا کو ایک سائڈ پر لے گئی اور اس کو پھل کھلانے لگی، وہ دیکھ کر طاہر کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ تب بھی وہ مجھے یا اپنی ممانی سے کچھ کہے بنا فریج کی طرف گیا اور فریج کا دروازہ کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ میری نظر اسی پر تھی۔ میں اس معصوم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جو پاؤں کی ایڑیاں اٹھائے کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا ہاتھ رات کی بچی ہوئی روٹی پہ جا کے رک گیا۔ اس نے وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کی تو اس کوشش میں سامنے رکھا جوس فرش پر بکھر گیا، جس کو دیکھ کر زویا غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ننگے وجود پر زوردار تھپڑ مارا۔ پھر ایک تھپڑ سے کچھ نہ ہوا تو اس نے 2-3 تھپڑ اور اس معصوم کو جڑ دیے اور کہنے لگی کہ بھوک ہے ننگے، ہم نے تیری روٹی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس معصوم کے ہاتھ میں رات کی سوکھی روٹی ہی تو تھی، وہ بھی اس ظالم نے چھین لی اور پھر فریج کو تالا لگا دیا۔ وہ میرے سامنے میرے معصوم 3 سال کے بیٹے کو اتنی بری طرح سے مار رہی تھی کہ اس کے جسم پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ اس طرح خود کچھ مت کھایا کرے، یا تو مجھ سے کہا کرے یا تو اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ وہ سب دیتا ہے۔ میں نے تو اسے بہلانے کے لیے کہا تھا کہ اللہ سے مانگنا، اور وہ معصوم بچہ تو سچ میں سر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا، جیسے سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے اور میری ماں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ میں نے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر طلال کو یاد کر کے اس کو کوسنے لگی تھی، جس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر میں اپنے بیٹے کی دعا پہ تڑپ اٹھی۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ 2 لمحے بعد ہی اچانک گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے زمین گھوم گئی، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں طلال تھا، میرے بچے کا باپ، میرے طاہر کا باپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ طاہر اسے پہچان نہیں پایا تھا، مگر طلال نے اسے پہچان لیا تھا، وہ تو اس کا باپ تھا۔ طلال نے کچھ بھی کہے بغیر طاہر کو اپنے گلے لگا لیا تھا اور بے تحاشا پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر 3 سالوں کے بعد طلال کے دل میں میری یاد کیسے زندہ ہو گئی تھی۔ وہ تو صرف اپنی بہن اور بھابھی کی بات مانتا تھا، جو ہر وقت اس کو میرے خلاف ہی کرتی تھی۔ پھر وہ میرے پاس کیسے لوٹ آیا؟ مگر طلال مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔
اس نے اپنی بھابھی اور بہن کی باتوں میں آ کے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اب وہ مجھے لینے آیا تھا۔ طلال بار بار مجھ سے بس یہی کہہ رہا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر تمہیں نظر انداز کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے بھابھی کی ہر بات مانی تھی، مگر جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا کردار بھی ٹھیک نہیں، تب مجھے بھابھی کی باتوں پہ یقین نہیں آیا تھا، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ بھابھی کی باتوں میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، جبکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ میں تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ میں نے طلال سے بس اتنا کہا تھا کہ طاہر تمہارا بیٹا ہے، مگر تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج اگر وہ زندہ ہے تو صرف میری کوششوں سے۔ میری آواز بھاری ہو گئی تھی مگر میں روئی نہیں تھی۔ 3 سال کی تکلیف نے میری آنکھوں سے آنسو بھی چھین لیے تھے، مگر میرا دل خوش تھا کہ طلال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ میرے اور میرے بیٹے کے پاس لوٹ آیا تھا۔ طلال نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرے دل میں ایک طوفان بھرپا تھا۔ ایک طرف اس کی ندامت تھی تو دوسری طرف وہ صبر آتی تھی جب میں نے طاہر کو اکیلے ہی سنبھالا تھا، جب معاشرے کی نظریں مجھے داغدار کہتی تھی کہ میرا شور کہاں تھا۔ اس لمحے میرے اندر کی ماں کچھ پل کو کمزور پڑی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں کمزور نہیں تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ 3 سال کی راتیں، بے خوابی اور دعائیں سب رنگ لائی تھیں، مگر دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میری نند اور جٹھانی ایک بار پھر سے مجھے اس گھر سے نہ نکال دیتی۔ مگر سب طلال نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کو مجھ پہ یقین تھا۔ آج میں طلال اور طاہر اٹلی میں ہی رہتے تھے۔ میں اپنی نند اور جٹھانی سے دور اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی زندگی میں رہ رہی ہوں جہاں مجھے اب نہ تو اپنی بھابھی کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی اپنی جٹھانی اور نند کے الزامات کا کوئی ڈر خوف ہے۔ اماں بھی اب مطمئن ہے کہ ان کی بیٹی سکھی ہے۔